अस्सलाम वालेकुम। ऑफ कैमरा स्टोरी के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मजहर मलिक। लास्ट जो मैंने आपको स्टोरी सुनाई थी उसमें एक बात का मैं बताना आप लोगों को भूल गया था, जिस पे बहुत सारे लोगों ने मुझसे सवाल भी पूछा। वो पोटली कहाँ गई जिसमें से अशरफी निकलती थी। वो पोटली आज भी उनके घर में मौजूद है। पन्नी के अंदर लिपटी हुई टेप के अंदर वो पोटली एक संदूक में बंद है। और हिना खान जिन्होंने मुझे कहानी सुनाई, उन्होंने अपनी नानी से बारहा जिक्र करने पे मजबूर जब उनको किया तो उन्होंने उनको वो पोटली एक दफ़ा दिखाई है। लेकिन नानी उस पोटली पे बात करने को तैयार नहीं है, क्योंकि उसके साथ जुड़ी हैं उस फैमिली की बहुत ही बुरी यादें, क्योंकि सायरा भी जा चुकी है और उसके बदले वो मिली है पोटली। तो अब वो लोग सोच रहे हैं कि उस पोटली को शायद आजकल ऐसा कर भी चुके हैं, किसी पानी में उसको बहा दें। तो मेरी पहले ख्वाहिश थी उसकी तस्वीर मंगवा के आप लोगों को दिखाऊं, फिर मैंने कहा नहीं, शायद उसकी फैमिली को इस पोटली की वजह से कोई नुकसान ना हो जाए, तो मैंने फिर जिक्र नहीं उनसे इस बात का किया। और कुछ लोगों ने तो यहाँ तक भी लिखा, हो सकता है सारा भी नज़र ना आती हूँ, उसी घर में ही रहती हूँ। दूसरी बात, जो लास्ट आपने पार्ट 2 देखा जंगल वाला प्रोग्राम, उसमें अरसलान हाशिर के कैमरे ने एक चीज़ को क्लियर कैमरे में रिकॉर्ड किया और वो लोग वहाँ से भाग पड़े। मैंने उसको जब एडिट किया है तो अभी भी मेरे सामने स्क्रीन पे वो क्लियर है। और बहुत सारे दोस्तों से जो मेरी बात हुई है तो वो ये कहना है उनका कि लैपटॉप पे या बड़ी स्क्रीन पे देखें तो क्लियर नज़र आती है, मोबाइल की रेजोल्यूशन बहुत कम होती है और उसकी स्क्रीन भी छोटी होती है और बहुत सारे लोगों का नेट स्लो होता है। क्योंकि जब आप वीडियो प्ले करते हैं यूट्यूब पे तो आपकी नेट की स्पीड के हिसाब से ही वो वीडियो आपको दिखाता है, यानी कि HD में दिखाता है या लो क्वालिटी में दिखाता है। और जिनके पास स्लो नेट होगा तो शायद वाकई सही है कि उनको देखने में वो चीज़ क्लियर नज़र नहीं आएगी। तो आप लोगों की सहूलत के लिए उसी वीडियो को दोबारा से मैंने लाइट बढ़ा के इस तरह एडिट किया है कि वही साइन जो रिकॉर्ड हुआ है आप मोबाइल की स्क्रीन पे भी उसको क्लियर देख सकें। तो नेक्स्ट एपिसोड के शुरू में ही इंशाल्लाह वो आपको क्लिप दोबारा से नज़र आएगा। जी, जो मैं आज आपको स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ, स्टोरी से पहले एक ख़ास बात जो मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पे आके अमेरिका में जो चीज़ मुझे खाने में बहुत अच्छी लगी है वो है यहाँ की भिंडी, जिसके बने हुए हैं चिप्स। ये आप देख सकते हैं। यकीन मानिए जब मैंने ट्राई किए पहले तो देख के हैरत हुई है कि मैंने फर्स्ट टाइम खाए हैं। और जब मैंने ये भिंडी के चिप्स खाए हैं तो उसी तरह खस्ता है जिस तरह चिप्स होते हैं। यकीन मानिए बहुत मज़े की है। अमेरिका में रहने वाले लोग तो इसको खाते ही होंगे, पाकिस्तान जैसे मुल्क से जो लोग आए तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, भिंडी के चिप्स को, जो बहुत ही मज़े का है। आज जिस शख्स की मैं आपको स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ वो इस दुनिया में नहीं है। डाकुओं का एक गिरोह जिसका वो सरदार था, उसका नाम था अजीज़ा जरवार। उसकी कहानी तो मैं आप लोगों को पहले भी सुना चुका हूँ, क्योंकि वहाँ पे मैंने रिकॉर्डिंग की थी। उसी ने मुझे बुलाया था और उसी ने कुछ देखा था, उसने कहा था रिकॉर्डिंग के लिए आप आओ। वो पूरी स्टोरी मैंने आपको, उसकी वीडियो भी शायद आप लोगों ने देखी हुई है। चुड़ैल वाली जगह पे हम लोग गए थे और उसकी मैंने कहानी भी सुनाई थी। एक दफ़ा हम लोग झंग वाली साइड पे रिकॉर्डिंग करने के लिए गए हुए थे। जाबिर खान साहब, वो भी अब इस दुनिया में नहीं रहे, अल्लाह ताला उनको भी जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। और अजीज़ जरवार के लिए भी मैं दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला उसके भी तमाम सगीरा और कबीरा गुनाह माफ़ फरमाए और उसको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। हमेशा सबके लिए अच्छी दुआ करनी चाहिए। जो इस दुनिया से चले जाते हैं तो उनके लिए हमेशा दिल से जितनी हो सके दुआ किया करें कि अल्लाह ताला उनके तमाम सगीरा और कबीरा गुनाह माफ़ फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जाबिर खान साहब के पास जब हम गए तो उन्होंने कहा कि एक शख्स से आपको मिलवाना है, वो आपको बड़ा जानता है। तो मैंने कहा जी कौन है? तो उन्होंने नाम लिया अजीज़ा जरवार। मैं कहा ओ अजीज़ साहब, उनके साथ तो मैंने प्रोग्राम किया अजीज़ भाई के साथ। तो मुझे याद आ गया कि वो प्रोग्राम, तो उनसे मुलाकात हुई। तो ऐसे गपशप हो रही थी क्योंकि उनको पता लगा मजहर मलिक आया हुआ है, तो उन्होंने ख्वाहिश का इज़हार किया यार मैंने उसे मिलना है। तो ऐसे लोग, आपको पता है जब डाकू हों तो वो छुपे होते हैं, लेकिन बहुत सारी जगहों पे उनका उठना बैठना होता है। तो जब उन्होंने मिलने का इजहार किया, मुलाकात हुई, तो गपशप ऐसी हुई। तो मैंने उनसे पूछा अजी भाई आज तो बताएं वो जो देखी थी, क्या देखी थी, कैसे देखी थी? उसने कहा यार मजहर तुझे आज एक कहानी सुनानी है जो सच्ची कहानी है, मेरे साथ नहीं, मेरे साथियों के साथ जो जंगल में मेरे साथ रहते हैं उनके साथ हुई है। तो ये कहानी जो उन्होंने मुझे सुनाई थी, मैं आपको एज इट इज़ एक सच्ची कहानी जो है आज सुनाने जा रहा हूँ। नाम मैं थोड़े से चेंज कर दूंगा, फर्जी नाम रख देता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता वो इस दुनिया में हैं जिनकी मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो भी उसी ग्रुप का हिस्सा थे डाकुओं का या नहीं है। मैं सबके लिए दुआ करता हूँ, उनके लिए भी दुआ, अल्लाह ताला उनको खुश रखे, हिदायत दे। जिसके साथ कहानी का मेन किरदार है इसमें, जो उसका नाम साजिद रख लेता हूँ, और एक और उसका दोस्त था जिसका नाम कुछ भी था, लेकिन उसके नाम से पहले हाफिज़ लगता था, क्योंकि वो अपने वक्त में कभी हाफिज़ कुरान था, इबादत और सारा कुछ करता था। लेकिन हालात कुछ इस तरह के हुए, हालात इस तरह सताए कि वो
डाकुओं के ग्रोह में शामिल हो गया। तो उस ग्रोह में भी लोग उसको हाफिज हाफिज ही बुलाते थे। साजिद ने ये कहानी अजीज़ जरवार को सुनाई और उसने मुझे। साजिद का कहना ये है, एक दिन शाम का टाइम था, मैं अकेला, एक जो ग्रोह होता है वो इकट्ठा रहता होता है ग्रुप की सूरत में, लेकिन बहुत दफ़ा ये दूर दूर इधर उधर मिलने आने जाने आना जाना इनका होता है। उसका कहना यह है कि एक दफ़ा मैं पैदल ही था, कहीं गया हुआ था, और तो उसने मुझे बाइक पे लिफ्ट दी और उसने छोड़ दिया। मैंने कहा यहाँ तक मुझे उतार दो, आगे मैं चला जाऊँगा। आगे मैं ग्रुप की तरफ जंगल में पैदल ही जा रहा था। शाम का टाइम हो रहा था, मगरिब का टाइम था, तकरीबन हो चुकी थी मगरिब। तो वहाँ पे एक मुझे बूढ़ी सी औरत नज़र आई। उसकी उम्र थी कोई 75-80 साल के करीब। झुर्रियाँ थी उसके चेहरे पे, हाथ बूढ़े हो चुके थे और लगता था कि बहुत ज़्यादा ज़ईफ़ है और बहुत ज़्यादा एक ऐसी औरत है कि जो 80 साल की उम्र में हालात से भी परेशान है और सही बुढ़ापा उस पर आ चुका है। एक घास होती है जो ख़वातीन वहाँ पे काटते हैं, वो अपने शायद घास फूस या वो जहाँ पे कोई उगी हुई थी कुछ इस तरह की, वो अपने जानवरों के लिए जो घर के अंदर भेड़ बकरियाँ उसने पाली हुई थी उसके लिए उसने वो काटी हुई थी और एक गठरी से बना के ज़मीन पे रखी हुई थी और उठाने की बार बार कोशिश कर रही थी, लेकिन ज़ईफ़ और बूढ़ी होने की वजह से वो उठा नहीं पा रही थी। अजीज़ साइड से ही वो साजिद साइड से ही गुजर रहा था, तो जब उसकी निगाह पड़ी तो उसने कहा मैं इसके सर पे रखवा देता हूँ। जब वो गया और उस खातून के पास गया तो उस खातून ने बग़ैर कुछ कहे इस तरह उसकी आंखों की तरफ देखा जैसे वो कह रही हो कि मेरी हेल्प करो। उसका कहना ये है कि मैंने जब उस गठड़ी को उठाया इस नीयत से कि उठा के इसके सर के ऊपर रखूं और वो ये लेके अपने घर जा सके, तो अंदाज़ा हुआ कि ये बहुत भारी है, बहुत वज़नी है। और औरत जो इस वक्त मेरे सामने है उसकी सेहत, उसके हाथों की झुर्रियाँ और चेहरे की झुर्रियों से लगता है कि बुढ़ापे की उस उम्र में है जिसमें चलना ही बहुत मुश्किल होता है, तो इतनी बड़ी ये गठड़ी कैसे उठाएगी। डाकू भी इंसान होते हैं, हालात उनको डाकू बनाते हैं। मैं किसी की अच्छाई बुराई के लिए नहीं, मैं एक स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ, तो इसलिए उसके दिल में आया कि मैं इसकी हेल्प करूँ। उसने कहा सराकी में ये सारी कहानियाँ मैं आपको उर्दू में सुनाऊँगा, अम्मा कहाँ जाना है? तो उसने कांपती हुई आवाज़ में कहा बेटा वहाँ घर है तो वहाँ लेके जाना है, तुम मेरे सर पे रखवा दो। उसने कहा अम्मा तुम नहीं उठा सकोगी, आओ मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। तो वो खातून उसकी तरफ यूँ देखना शुरू होगी और दुआएं देना शुरू होगी कि बहुत अल्लाह तुम्हें खुश रखे बेटा, ये है वो है। गठड़ी उसने उठा ली और चल पड़ा उस अम्मा के साथ साथ। दिल में ये भी सोच रहा कि कभी पहले अम्मा को नहीं देखा है, अम्मा कहाँ रहती है, ये कहाँ से आई है। वो अम्मा के साथ चलते चलते एक ऐसी जगह पे पहुंचा जहाँ पे 2 कमरे कच्चे से बने हुए थे। सामने जैसे लकड़ियाँ सी पड़ी हुई थी, सारी दरख्त थे और कच्चे टूटे फूटे कुछ साइडों पे मकान थे। और लगता था कि जिस अम्मा जिस मकान की तरफ जा रही थी कि अभी आके ये आबाद हुई है, क्योंकि ये बहुत पुराना टूटा फूटा कोई कच्चा सा मकान था जिसकी 4 अंदर सहन तो था लेकिन दीवारें नहीं थी, सिर्फ कमरे थे दूर से जो नज़र आ रहे थे। एक कच्ची दीवारें थोड़ी सी बच ही गई थी जो बताती थी कभी यहाँ इसकी छोटी सी दीवारें भी थीं, उसके निशान अभी बाकी थे। तो वह जब दरवाजे पे पहुंचा तो उसने कहा अम्मा ये लो। तो उसने कहा बेटा आ जाओ, मैं घर में अकेली हूँ, मेरी जो एक बेटी है वो शहर की तरफ मतलब आबादी की तरफ गई हुई है, घर का सौदा सलब चीज़ें जो लानी थी वो लेने गई हुई है, तो तुम आ जाओ, कोई पानी शानी पी के जाओ, चाय शाय पी के जाओ। उसके दिल में एक तजस्सुस, एक हैरत पैदा हो चुकी थी कि कभी इनको पहले देखा नहीं, अम्मा को कौन है कौन नहीं, तो मैं यहाँ तक आ ही गया हूँ तो इससे पूछूं तो सही। तो उसने कहा अम्मा कहाँ से आई हो? तो अम्मा की आंखों में आंसू आ गए और वो कुछ देर सोचती रही, ऐसे तकती रही और उसके बाद उसने कहा बेटा बहुत लंबी कहानी है, मत पूछो, हालात की सताई हुई हूँ, लोगों ने इतना सताया कि मेरे शौहर को मार दिया, बेटी मेरी जवान है और मैं अकेली हूँ, इतना जुल्म किया हमारे साथ कि जान बचा के मैं और मेरी बेटी यहाँ भाग गए हैं और यहाँ अभी कुछ ही अरसा हुआ है आबाद हुए हैं। सर छुपाने को ये टूटे फूटे कमरे जंगल में मिल गए हैं तो यहाँ पे रहना शुरू कर दिया है, तुम कौन हो? तो उसने कहा अम्मा से क्या छुपाना है, अम्मा से क्या डरना। उसने कहा अम्मा मैं यहाँ डाकुओं का एक
گروہ ہے اس کے ساتھ رہتا ہوں، یہ میرا نام ہے، اور میں یہاں سے گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا تو میں نے کہا تمہاری ہیلپ کرتا ہوں۔ اماں کچھ دیر سوچتی رہی، اس کے بعد اس کو دیکھ کے کہتی ہے ہمارا تو کوئی ولی وارث نہیں ہے، ہم زندگی بچا کے یہاں پہ آ گئے ہیں، لیکن میری بیٹی جوان ہے، میری خواہش ہے بیٹی کی شادی کر دوں، سادگی سے نکاح ہی پڑھوا دوں، میں مر جاؤں تو کم از کم اس کا کوئی خیال رکھنے والا تو ہوگا۔ ہر وقت یہی ایک خوف سا رہتا ہے کہ کیا بنے گا میری بیٹی کا۔ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں کہ تم کوئی ڈاکو ہو تو انسان نہ، کیا میری بیٹی کو خوش رکھو گے؟ کیا میری بیٹی سے شادی کرو گے؟ ساجد کا کہنا یہ اتنا اچانک تھا اور اتنا حیران کن تھا کہ مجھے سمجھنے میں ٹائم لگا کہ یہ اماں نے کیا بات کر دی، اور میں ایک ایسا شخص ہوں جو وہ کبھی گھر نہیں بساتے، ڈاکو ہمیشہ اپنی زندگی ہتھیلی پہ رکھ کے پھرتے ہیں، جن کو پتہ ہوتا ہے کہ کسی وقت کوئی بھی گولی جس پہ اس کا نام گولی پہ لکھا جا چکا ہے اس کو لگ جائے گی، تو میں کیسے شادی اور کیسے وہ۔ تو اماں کا دل رکھنے کے لیے کہتا ہے، میں نے کہا ہاں اماں میں دیکھوں گا، میں سوچوں گا۔ تو اماں نے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ اس کے سر پہ ہاتھ رکھا اور کہا تم کل دوبارہ آنا، یا جب بھی ٹائم ملے میرے گھر آنا، میری بیٹی سے ملنا ضرور۔ پانی پیا اس نے اور چائے شائے نہیں پی، اور اماں کا شکریہ ادا کر کے وہاں سے وہ روانہ ہو گیا۔ سوچتا رہا کہ یہ کیا ہوا، جنگل میں ایک ایسی خاتون جو بہت بوڑھی ہو چکی ہے اور وہ سچ کہہ رہی ہے کہ جس عمر میں ہے اس عمر میں شاید واقعی وہ زیادہ عرصہ زندہ نہ رہے، اور اگر جوان بیٹی اس کے ساتھ ہے تو وہ کیسے اس کا بوجھ لے کے چلے گی، اس کو کچھ ہو گیا تو واقعی اس جوان لڑکی کا کون خیال رکھے گا۔ تو اس کے ذہن میں آیا میں کل پرسوں جب بھی ٹائم ملتا ہے میں ملنے کے لیے آؤں گا۔ وہاں پہنچا، اس کا وہاں پہ سب سے جو بیسٹ فرینڈ تھا دوستوں میں، جس کے ساتھ وہ اپنی دل کی بات شیئر کرتا تھا، وہ حافظ تھا۔ حافظ کو اس نے ساری سٹوری سنائی اور کہا کہ ایسے ایسے معاملہ ہے، ایسے ایسے ہے۔ تو حافظ نے کہا چلو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، کل یا پرسوں جب بھی کہتے ہو اکٹھے چلے چلتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے یار، کل پھر چلتے ہیں۔ دونوں نے پلان کیا اور نیکسٹ ڈے حافظ اور وہ پہنچ گئے۔ دروازہ تو تھا ہی نہیں کہ جاتے اور بجاتے، تو باہر سے جائی کے آوازیں دیں، کھانسنے کی کوشش کی جیسے کوئی ہو تو آواز سن لے اور باہر کی طرف نکل آئے۔ تو اسی وقت ان دونوں نے دیکھا ایک نوجوان انتہائی خوبصورت لڑکی اندر کمرے سے باہر نکلی۔ وہ اتنی خوبصورت تھی کہ حافظ اور وہ ساجد کچھ لمحے کے لیے تو بھول ہی گئے کہ وہ کسی کو دیکھ رہے ہیں، وہ اپنی آنکھیں تک نہیں جھپکا پائے، اتنا حسین و جمیل لڑکی انہوں نے نہیں دیکھی تھی۔ اس کا منہ، اس کے ہاتھ جو نظر آ رہے تھے دور سے ان کو اتنے چمکتے ہوئے نظر آ رہے تھے، اتنا فیئر، اتنا وائٹ کلر تھا اس کا، اور اتنی خوبصورت تھی کہ حیران رہ گئے۔ وہ چلتی ہوئی آئی اور اس نے آ کے سلام کیا، تو ان دونوں کو ایک دم سے ہوش ہے، انہوں نے وعلیکم السلام کہا۔ انہوں نے آتے ہی پوچھا ان کی والدہ کا کہ جی میں کل آیا تھا اور انہوں نے مجھے بلایا تھا، وہ کہاں ہیں؟ تو اس نے کہا بیٹھے ہیں، امی جو ہیں وہ گئی ہوئی ہیں، تھوڑی دیر تک آ جائیں گی۔ تو وہ دونوں جا کے چارپائی پڑی ہوئی تھی ٹوٹی پھوٹی سی، اس کے اوپر بیٹھ گئے۔ وہ لڑکی ان کے لیے چائے بنانے لگ گئی کہ جب اماں جب تک آتی ہے میں آپ کو چائے پلاتی ہوں۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھے بغیر آپس میں بات کیے آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے سے سوال پوچھ رہے ہیں، اتنا خوبصورت لڑکی، وہ بھی اس جنگل میں، یہ کیا ہے؟ اور ان کے پاس ابھی سوال کا جواب نہیں ہے کہ وہ چائے لے کے آ جاتی ہے۔ وہ لڑکی اس سے کہتی ہے مجھے پتہ ہے اماں نے آپ سے شادی کی بات کی ہے اور مجھے بتایا ہے، آپ کا حلیہ بھی بتایا تھا، اس لیے میں نے آپ کو پہچان لیا ہے۔ یہ کون ہے؟ چھوٹی چھوٹی داڑھی والا شخص جو ساتھ بیٹھا تھا، حافظ۔ تو اس نے کہا یہ حافظ ہے، یہ میرا دوست ہے۔ اس نے کہا میں آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتی ہوں کیونکہ میری ماں آپ سے میری شادی کرنا چاہتی ہے، اور تو ہمارا ہے کوئی نہیں کہ جو آپ سے بڑا کوئی بات کر سکے، تو میری خواہش ہے کہ میں آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں، کیا آپ کل رات کو میرے پاس آ سکتے ہیں؟ لیکن آپ نے اکیلے آنا ہے، اپنے دوست کو ساتھ نہیں لانا، کیونکہ میں ان کے سامنے شرم محسوس کروں گی، شاید دل کی بات نہ کر سکوں، کیونکہ بات شادی کی ہے تو میری خواہش یہ ہے کہ کل میں بیٹھ کے آپ سے بات کروں۔
تو کیا کل آپ میرے پاس آئیں گے؟ تو ایک بات جو ان دونوں کے فوراً دماغ میں آئی اور ایک دوسرے کے دیکھا تو وہ یہ تھا کہ رات کو کیوں، دن کو کیوں نہیں بلایا؟ اور انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور دوبارہ جب دیکھا تو وہ لڑکی شاید سمجھ گئی کہ یہ شاید یہ بات کرنا چاہ رہے ہیں. انہوں نے کہا پوچھیں آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ اس نے کہا دن کو کیوں نہیں؟ اس نے کہا دن کو کل میں نے اماں کو لے کے باہر جانا ہے اور ہمیں واپسی تک شاید مغرب ہو جائے گی، اس لیے پہنچتے پہنچتے میری خواہش یہ ہے کہ اس لیے میں نے آپ کو رات کو بلایا. اگر آپ کو رات پہ کوئی اعتراض ہے تو آپ پرسوں صبح آ جائیں. انہوں نے کہا نہیں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمارا جنگل ہے، ہم یہاں پہ پھرتے ہیں، ہمیں کسی چیز کا ڈر نہیں ہے، نہ ہم ڈرتے ہیں، ہم رات کو آ جائیں گے. وہ دونوں خدا حافظ کر کے چل پڑے کیونکہ اس کی والدہ ابھی تک نہیں پہنچی تھی، وہ بزرگ خاتون، اور وہ وہاں سے چلتے بنے. گھر پہنچتے ہی پہلا سوال جو انہوں نے ایک دوسرے سے پوچھا کہ اتنی حسین لڑکی، اتنی خوبصورت لڑکی ہم نے کبھی پہلے زندگی میں نہیں دیکھی. ایسے نہیں لگتا جیسے کوئی ایک حور آسمان سے اتر کے نیچے آ گئی ہے. ٹھیک ہے ہمارا وقت جنگلوں میں گزرتا ہے، ہم نے بہت کم شہروں میں جاتے ہیں، لیکن پھر بھی خواتین دیکھی تو ہیں، ایک اندازہ تو ہے، لیکن کچھ یہ زیادہ ہی خوبصورت ہے. تو شاید وہ ایک دوسرے کو اس طرح مطمئن کر پائے. ہو سکتا ہے یار ہم نے تو اتنے چہرے دیکھے بھی نہیں ہیں زیادہ، کہاں ہم نے شہروں میں پھرے ہیں، ہو سکتا ہے یہ کوئی حسین ہو. اور ایک بات جو ان کے اوپر مست ہو گئی تھی کہ میں شادی ضرور کروں گا، کیونکہ وہ اس کی حسن کے اوپر دیوانہ ہو چکا تھا ساجد. اور دونوں نے فیصلہ کیا کہ کل ہم ضرور چلیں گے. لیکن اس نے اس کو کہا کیونکہ اس نے منع کیا ہے تو حافظ کو کہا کہ تم ساتھ نہیں چلو گے. حافظ نے کہا نہیں میں ساتھ چلوں گا، میں دور کہیں چھپ کے بیٹھا رہوں گا، میں تمہاری حفاظت کروں گا، رات کے ٹائم اکیلے نہیں، کیونکہ مجھے یہ تھوڑی سی بات عجیب لگی ہے. تو اس نے کہا اس میں عجیب کیا بات ہے؟ اس نے کہا وہ کہہ سکتی تھی اپنے دوست کو لانا، لیکن وہ ذرا دور بیٹھ جائے. یہ تو ایک نارمل سی بات ہے نا کہ مجھے اگر میں ساتھ چلا جاتا تو آپ لوگوں کو پرائیویسی چاہیے تھی، اس میں دل کی بات کرنی تھی، میں دور جا کے کھڑا ہو جاتا، منع کرنا نہیں چاہیے تھا اس کو. تو اس نے کہا یار چلو کوئی بات نہیں. اس نے کہا نہیں میں ساتھ چلوں گا، تم اپنا ادھر بیٹھنا، ہم اس کو بتائیں گے ہی نہیں کہ میں تمہارے ساتھ جا رہا ہوں، تم کہنا میں اکیلا آیا ہوں. اس نے کہا ہاں یہ ٹھیک ہے. ڈاکو تھے، گنیں ہر وقت ان کے پاس ہوتی تھی، لیکن اس دن کیونکہ اس لڑکی سے ملنے جا رہا تھا تو ساجد اپنی طرف سے گن اپنی نہیں لے کے گیا. حافظ نے اپنی گن اپنے ساتھ لٹکا لی. سردیوں کی رات تھی. جیسے ہی رات کا خاص مخصوص ٹائم ہوا، کھانا شانا کھا لیا، تو وہ دونوں تیار بیٹھے تھے کہ ہم ذرا نکل آئیں. کہتے ہیں ہم نے سگریٹ سلجھایا اور کہا یار ذرا ہم چکر لگا کے آتے ہیں. چل پڑے. سردیوں کی رات تھی، دونوں نے شالیں لپیٹی ہوئی تھی. حافظ نے شال اس طرح لپیٹی ہوئی تھی کہ اس کی آنکھیں نظر آ رہی تھی، اس نے اپنا منہ بھی چھپایا ہوا تھا. کہتے ہیں ہم جب دونوں چلتے ہوئے آ رہے تھے تو جنگلوں میں رہتے ہوئے جنگل کا خوف ختم ہو گیا تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں اس رات چلتے ہوئے اس گھر کی طرف جاتے ہوئے ایک خوف ستاری تھا. خوب اندھیرا تو تھا، سردیوں کی رات تو تھی، ہلکی ہلکی فوگ بھی تھی، ہلکی ہلکی، لیکن ایک عجیب سا خوف سا تھا. پتوں پہ پاؤں رکھتے تھے تو پتوں کی اس رات کو ایسی ایک رات تھی ایک ایسی رات تھی کہ پتوں پہ پاؤں بھی رکھتے تھے تو پتوں کے اندر جو سرسراہٹ پیدا ہوتی تھی اس سے بھی خوف آ رہا تھا. ساجد نے ایک دفعہ مڑ کے جو اس کے ساتھ چل رہا تھا یوں گردن گھما کے حافظ کی طرف دیکھا، جیسے اسے پوچھنا چاہ رہا ہو کہ حافظ تم بھی ڈر رہے ہو. تو اس نے باقاعدہ حافظ کی آنکھوں میں بھی خوف سا محسوس کیا. اب وہ یہ دونوں سمجھنے سے قاصر تھے کہ خوف کس چیز سے ہے. کسی کو ملنے جا رہے ہیں ایک عورت کو، اس چیز کا خوف ہے، یا اندھیری رات کا خوف ہے؟ اندھیری رات کے تو کب کے عادی ہو چکے تھے، لیکن آج اندھیرا ان کو ڈرا رہا تھا. وہ کہتے ہیں ہم چلتے ہوئے درختوں کے نیچے ایسے چھپتے ہوئے گئے ہیں کہ اگر وہ ماں بیٹی کہیں سامنے بھی ہوں تو ہمیں دیکھ نہ سکیں، کیونکہ انہوں نے جاتے یہی کہنا تھا کہ ساجد اکیلا آیا ہے، آج اس کے ساتھ حافظ نہیں آیا. دور کہیں سے گیدڑ کے بولنے کی، رونے کی آواز آ رہی ہے. گھنا جنگل ہے، ہر طرف درخت ہی درخت ہیں.
اور ان درختوں کے نیچے جو پتے پڑے ہوئے ہیں، جھاڑیاں پڑی ہوئی ہیں، ان پہ آہستہ سے پاؤں رکھنے کے باوجود ایک سرسراہٹ سی پیدا ہو رہی ہے۔ وہ دونوں چلتے ہوئے اسی طرف جا رہے ہیں جہاں پہ وہ ماں بیٹی رہتی ہیں، اور جب انہوں نے دور سے دیکھ لیا کہ وہ کچا مکان بس قریب ہے، آنے ہی والا ہے، تو آہستہ سے سرگوشی کے انداز میں حافظ نے کہا، تم آگے جاؤ، میں جو ایک کچے ٹوٹے ہوئے کمرے ہیں اس کے کونے میں جا کے چھپ کے بیٹھ جاتا ہوں، اور جب تم وہاں سے فارغ ہو جاؤ گے تو سیدھا اسی جگہ پہ آ جانا اور مجھے ہلکا سا اشارہ کر کے آگے کی طرف چلتے جانا، میں تمہارے پیچھے پیچھے آ جاؤں گا، کیونکہ ایسا نہ ہو تم کھڑے ہو کے یہیں پہ مجھ سے بات کرنا شروع ہو جاؤ اور میں تمہارے ساتھ جاؤں تو پیچھے سے دیکھ نہ لیں۔ تم آتے ہی مجھے اشارہ کرنا اور آگے بڑھ جانا، میں پیچھے آ جاؤں گا۔ اور وہیں پہ ہی ساجد نے دیکھا کہ حافظ چھپ کے ایسی جگہ پہ بیٹھ گیا جہاں پہ کوئی بھی اس کو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ حافظ نے ویسے بھی اپنا منہ چھپایا ہوا تھا، خوب اندھیرا تھا، چاند کی روشنی میں سب کچھ دیکھ پا رہے تھے، اتنی روشنی تھی کہ وہ کچھ دیکھ سکیں، آسمان کی جو ایک رات کی روشنی ہوتی ہے، کیونکہ جنگلوں میں رہنے والے اندھیرے کے عادی ہوتے ہیں۔ ساجد کہتا ہے کہ میں قدم تو اٹھا رہا تھا لیکن مجھے لگ رہا تھا کہ میرے قدم آج بہت بھاری ہو چکے ہیں، اور میں چلتا ہوا اس جگہ کی طرف گیا جو گھر کی بیک سائڈ بنتی تھی، جہاں پہ اس نے کہا تھا میں تمہارا انتظار کروں گی۔ اب وہ کہہ رہا ہے میں آگے بڑھ رہا ہوں اور میری آنکھیں اندھیرے میں دیکھنے کی کوشش کر رہی ہیں کہ وہ لڑکی کہاں پہ ہے جس سے ملنے کے لیے میں آیا ہوں۔ اس گھر کے پیچھے بھی کافی درخت ہیں، اور وہ کہتا ہے کہ میں ایسے چلتا ہوا ہر طرف دیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس کو دیکھ سکوں وہ کہاں ہے۔ ایک جگہ پہ جا کے میں رک گیا ہوں، اور اسی وقت جس درخت کے ساتھ میں رکا ہوا تھا اس کی ایک ٹہنی نیچے زمین کی طرف بھی پڑی ہوئی تھی، وہ شاید وہاں پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے چھلانگ ماری اور ہنستی ہوئی اس کے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی۔ کہہ رہا ہے ایک لمحے کے لیے میں ڈر گیا، کیونکہ جس وقت میں جس انداز میں کھڑا تھا وہ میری بیک سائڈ پہ شاید بیٹھی تھی، اور وہ درخت ایک ایسا تھا جس کی جو ٹہنیاں تھی کافی نیچے تھیں، یعنی کوئی بھی چھلانگ مار کے اس کے اوپر چڑھ کے بیٹھ سکتا تھا، تو وہ شاید اس کے اوپر چڑھ کے بیٹھی ہوئی تھی، اور جس وقت میں کھڑا ہوا تھا وہ میری بیک سائڈ پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے چھلانگ ماری اور نیچے گری اور سیدھی کھڑی ہو گئی۔ میں نے ایک دم سے مڑ کے دیکھا گھبرا کے، تو ہنسنا شروع ہو گئی۔ مجھے گھبرایا ہوا دیکھ کے فوراً بولی گھبراؤ نہیں، ڈر تھا کہ کوئی سانپ بچھو یا کوئی اس طرح کی چیز نہ ہو، تو اس لیے میں اوپر چڑھ کے بیٹھی ہوئی تھی، تم کیوں ڈر گئے ہو؟ انہوں نے کہا ڈرا نہیں ہوں، تم نے ایک دم سے پیچھے کیا تو میں ایک دم سے چونک گیا ہوں۔ اس نے کہا آج وہ بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں، اور وہاں سامنے ایک جگہ کا اس نے انتخاب کیا، ہم وہاں جو دونوں جا کے نیچے بیٹھ گئے۔ لیکن ساجد کا کہنا یہ ہے کہ آج وہ کل سے بھی کئی گنا زیادہ پیاری لگ رہی تھی، کیونکہ شاید کل اس کو دیکھتے ہوئے ایک نگاہیں نیچی بھی تھی، ایک فاصلہ بھی تھا، ایک احترام بھی تھا۔ آج شاید میں اس کو اس نگاہ سے دیکھنا چاہ رہا تھا کہ جس سے میں شادی کرنے جا رہا ہوں، تو آج مجھے اجازت ہے میں اس کو دیکھ سکوں۔ آج جب میں نے اس کو اتنے قریب، بالکل اس طرح قریب بیٹھے ہوئے فاصلے پہ دیکھا، تو سچ مچ کی بہت خوبصورت تھی۔ اس کے بال ایسے سلکی تھے جیسے کسی نے شائنی، ایک چمکدار بال بنائے ہوں، جیسے کوئی انتہائی مہنگے شیمپو اور مہنگے آئل یوز کرنے کے بعد انتہائی سلکی بال بنتے اور چمکدار نظر آتے ہیں، ایسے چمکیلے سے اس کے بال تھے۔ یہ بڑی بڑی اس کی آنکھیں تھیں، اتنے خوبصورت ہونٹ، ناک، اتنا خوبصورت وہ کہتا ہے کہ میں نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھی۔ کچھ دیر کے لیے میں اس کو دیکھتا ہی رہا، اور وہ چپ بھی بیٹھی، مجھے جب میں اس کو دیکھ رہا تھا تو وہ بھی چپ کر کے بیٹھی رہی، جیسے وہ چاہ رہی ہو ٹھیک ہے تو مجھے دیکھ لو۔ اور کہتا ہے میں کافی دیر اس کو دیکھتا رہا، کیونکہ میں نے اتنا حسین لڑکی کبھی زندگی میں نہیں دیکھی تھی۔ اور جب میں کافی دیر، میری آنکھیں جھپکی بھی نہیں، میں اس کو دیکھتا رہا، تو مجھے کہتی ہے ابھی تک تھکے نہیں، کافی نہیں دیکھ نہیں لیا کہ اب ہم بات کریں؟ تو کہتا ہے میں ایک دم سے شرمندہ سا ہو گیا اور کہا ہاں ضرور بات کریں، اور پھر مسکرا پڑی۔ اس کی مسکراہٹ بھی کچھ عجیب سی تھی، کیونکہ وہ کہہ رہا مجھے تھوڑی سی شرمندگی فیل ہوئی، جب میں اس کو مسلسل دیکھ رہا تھا تو وہ چپ کر کے مجھے دیکھتی رہی، اور وہی بول پڑی کافی نہیں، کافی دیر سے دیکھ لیا، اب بات کریں؟ میں نے کہا ہاں بولو، تم کوئی بات کرنا چاہ رہی تھی، کیا بات کرنا چاہ رہی ہو؟ تو اس نے کہا میں تمہیں کیسی لگی ہوں؟ میں نے کہا بہت خوبصورت۔ اس نے کہا کیا تم مجھ سے شادی کرو گے؟
نے کہا ہاں میں تیار ہوں, میں تم سے شادی کروں گا, لیکن تمہیں پتہ ہے میں ڈاکو ہوں, اور میں اپنے بارے میں اس کو بتانا شروع کر دیا. اس نے کہا مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے, تم جو بھی ہو جو بھی نہیں, مجھے تمہاری زندگی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, مجھے دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں, کوئی کیا کہتا ہے کیا نہیں, کیونکہ ہم نے دنیا کو دیکھ لیا ہے, دنیا بہت بری ہے, ہمارے باپ کو کھا گئی ہے, مجھے صرف تم سے شادی کرنی ہے. یہ بتاؤ تم میرے لیے کیا کر سکتے ہو. اس کی ایک انگلی کا ناخن جو تھا, اس والی انگلی کا, بہت لمبا تھا, شاید خواتین جس طرح ناخن بڑھا کے رکھتے ہیں اس طرح اس نے ناخن بڑھایا ہوا تھا, اور وہ میری کہتا ہے اس بازو کے اوپر نا ایسے ناخن سے کھیلنا شروع ہو گئی, ایسے ناخن مارنا شروع ہو گئی آہستہ آہستہ. تو کہہ رہا ہے مجھے ناخن چبھ رہا تھا, وہ بہت نوکیلا تھا, اس کی یا نوک بنی ہوئی تھی, ایسا نوکیلا تھا سوئی کی طرح, جس طرح باریک ہوتا ہے, تو ایسے ایسے جب وہ کرتی تھی تو مجھے تکلیف سی محسوس ہو رہی تھی, چبھن سی ہو رہی تھی کہ یہ ہے. تو جب اس نے تھوڑا سا زور لگایا تو میں نے ایک دم سے اس کی آنکھوں کی طرف دیکھا, تو مجھے ایک دم وہ دیکھ کے کہتی ہے تکلیف ہو رہی ہے. تو میں نے فوراً کہا نہیں. تو کہتی اور زور سے مار دوں. تو میں نے کہا ہاں مار دو, اس میں کیا ہے, کیونکہ میں اس کو بتانا چاہ رہا تھا کہ اس میں کیا ہے, ایک عورت اگر مجھے جس طرح ایک دو مرد اور عورت بیٹھ کے اس طرح باتیں کرتے ہیں, ایک دوسرے کے شرارت کرتے ہیں, وہ شرارت والے انداز میں کری اور چبو دوں, تو اس نے اس کو چبھونا شروع کر دیا. اتنا چبھویا کہ واقعی اس کا ناخن اندر تک چلا گیا اور اس میں سے خون نکلنا شروع ہو گیا. بہت زیادہ نہیں, ہلکا سا جس طرح خون نکلتا ہے, اتنا اس نے زور سے اس کو کیا, نوکیلا تھا وہ, کیا کہ اس میں سے باقاعدہ ہلکا سا خون نکلا. اور اس نے جلدی سے اوہ خون نکلا ہے, اور اس نے جلدی سے پکڑ کے ایسے خون کو جیسے انسان ہونٹوں سے چوس لیتا ہے, ایسے چوس سا لیا, جیسے کہ وہ شرمندہ ہو گئی ہو کہ یہ میں نے کیا کیا. ایک تمہیں آزمانے کے لیے اس حد تک چبھو دیا کہ خون نکلا, اور اس نے ایسے جلدی سے چوس لیا. دوسری طرف یہ ہوا, حافظ وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا, تو تھوڑی دیر کے بعد اس کو محسوس ہوا کہ مجھے طلب ہو رہی ہے پیشاب کرنے کی. میں اٹھ کے, کیونکہ اب تو کافی مطلب وہ بیٹھ بھی چکا ہوگا, باتیں بھی کر رہا ہوگا, میں گھوپ اندھیرے میں, مجھے کس نے دیکھنا ہے, تو میں اٹھ کے ذرا پیشاب کر دوں. وہ اٹھا, سائڈ پہ پیشاب کرنے کے لیے گیا, تو وہاں پہ اس نے دیکھا ایک گڑھا کھدا ہوا تھا, اور گڑھا اس انداز میں تھا جیسے تازہ کسی نے کھودا ہو, اور ایک ہائٹ اس طرح تھا جیسے باقاعدہ قبر کھودی جاتی ہے. قبر کی طرح یوں سیدھا تو نہیں تھا, اسٹریٹ جس طرح قبر بنائی جاتی ہے یوں تو نہیں تھا, لیکن لمبائی میں ایسے تھا جیسے ایک عجیب سا وہ گڑھا تھا قبر والے انداز میں. تو وہ حیران یہ ہوا کہ میں اس بوڑھی عورت سے تو نہیں ملا, اس لڑکی سے کل میں ملا تھا, لیکن اس گڑھے کی کیا ہے, یہاں تو کوئی اور نہیں رہتا, یہ دو ماں بیٹیاں رہتی ہیں, تو یہ گڑھا کس لیے, اور یہ تازہ کھدا ہوا ہے, کسی جانور نے بھی نہیں کھودا. جانور کھودتا تو جانور کے پنجوں کے نشان ہوتے ہیں, دوسرے انداز میں ہوتا ہے, یہ تو انسان کا کھودا ہوا ہے. یہ سوچ کے اس گڑھے کو دیکھ کے ایک دم سے اس کے جسم کے اندر سرسراہٹ سی پیدا ہوئی, خوف کی لہر سی آئی. اس نے فوراً اپنی بندوق کی طرف ہاتھ مارا کہ میری بندوق کہاں ہے, کیونکہ اس کے ذہن میں ایک دم یہ بھی آیا کہیں کوئی چال تو نہیں ہے, کوئی سازش تو نہیں ہے, یہ ہمیں پھنسا تو نہیں رہی, کسی دشمن نے ہمیں پھنسانے کے لیے اس طرح کا جال تو نہیں بنا کہ ان کے ذریعے ہمیں یہ لڑکی دکھا کے اور بلایا ہو, اور اس کے بعد ہمیں مار کے یہاں پہ دفنانا ہو. بہت ساری اس طرح کی باتیں جو ان کے ذہن میں, ایک دم سے اس کے ذہن میں خوف کی لہر دوڑی, اور وہ بھاگا اپنی گن اٹھانے کے لیے جو اس نے اسی کونے میں رکھی تھی جہاں پہ بیٹھا تھا, کیونکہ مطمئن ہو کے بیٹھا تھا. اس گڑھے کے بعد اس کے دل میں شک پڑا, بھاگ کے جیسے ہی اس بندوق پہ جا کے اس نے اس کو اٹھایا اور اٹھا کے کندھے پہ لٹکانے ہی لگا, تو اس کو لگا اس کے پیچھے کوئی کھڑا ہے. تیزی سے جب مڑا تو اس نے دیکھا اس کے پیچھے ایک انتہائی بوڑھی سی عورت کھڑی ہے, جس کی عمر تقریباً 80 سال کے قریب ہے. تو ایک دم سے وہ چونک گیا اور بندوق کو ایک دم سے پکڑ کے سیدھا ہاتھ میں کرنے لگا. تو اس بوڑھی نے ہاتھ کا اشارہ کیا, اس نے کہا رک جاؤ, میں تمہیں نقصان پہنچانے نہیں آئی, میں اس گھر میں رہتی ہوں, اس گھر سے آئی ہوں. تو وہ ایک دم سے وہ سمجھ گیا کہ یہ بوڑھی عورت شاید اس لڑکی کی ماں ہے. تو اس بوڑھی عورت نے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا میرا نام حافظ ہے. اس نے کہا کیا کر رہے ہو یہاں پہ؟ اس نے کہا میرا دوست آیا ہے یہاں پہ, میں اس کے ساتھ آیا ہوں. تو وہ ایک لمحہ ایسا تھا جس میں اس کو خوف بھی آ رہا تھا اور وہ سچ بھی بول رہا تھا کہ اس سے کیا چھپانا, کہ یہ مطلب وہ یہ نہ سمجھے کہ میں اس کو مارنے آیا ہوں یا اس کے دماغ میں کچھ اور ہے, میں اس کو کلیئر بتا دوں میرا دوست ملنے آیا ہے, میں اس کے ساتھ ہے. اس نے کہا کہاں ہے تمہارا دوست؟ اس نے کہا فلاں جگہ پہ. اس نے کہا آؤ میرے ساتھ. اب اس کو اس لمحے محسوس ہوا حافظ کو جیسے میں مسمرائز ہو گیا ہوں, جیسے میں اس بوڑھی سے شروع میں جو ڈرا ہوں اب اس کے آگے بول بھی نہیں پا رہا, ہر بات سچ بتاتا جا رہا ہوں, جیسے میں اس کے تابع سا ہو گیا ہوں. اس وقت نے کہا آؤ میرے ساتھ. تو ایک دم چپ کر کے, جو ایک طاقتور ڈاکو, ایک
جوان جو کبھی کسی سے نہیں ڈرتے اور منمانی کرتے وہ ایک دم سے خاموشی سے اس کے پیچھے چل پڑا. یہ شاید ایک ایسا لمحہ تھا جب اس کے اپنے کنٹرول میں نہیں تھا, جیسے اس عورت کے کنٹرول میں چلا گیا تھا, وہ آگے چلنا شروع ہو گیا اور اس کے پیچھے جا رہا تھا. اور جب وہ وہاں پہ پہنچا ہے تو اس کی آنکھوں نے جو پہلا منظر دیکھا ہے وہ یہ تھا کہ اسی لڑکی نے اس کے ہاتھ پہ اپنے ہونٹ رکھے ہوئے تھے, اور جیسے اس نے ہاتھ ہٹایا تو اس کے ہونٹوں پہ خون لگا ہوا تھا. یہ وہی لمحہ تھا جب اسی نے اس کو ناخن چبویا تھا اور اس میں سے خون نکلا تھا تو اس نے منہ سے یوں چوسا تھا. تو اسی لمحے وہ دونوں اوپر پہنچ گئے. تو لڑکی نے اپنا ہاتھ پیچھے جو کیا تھا تو اسی وقت حافظ کو یہ سمجھ آیا, کیونکہ وہ جو ساجد بیٹھا ہوا تھا لڑکی کے ساتھ وہ تو نہیں دیکھ سکا اس منظر کو, لیکن قریب پہنچے حافظ نے یہ منظر دیکھ لیا کہ لڑکی جو بازو پہ اس طرح منہ رکھ کے بیٹھی تھی اس کی آنکھوں نے حافظ کو اور اس کی ماں کو آتے دیکھ لیا تھا. اسی لیے اس نے جلدی سے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا. ساجد یہی سمجھا کہ اس نے یہ شرارت کی ہے, لیکن حافظ کو ایک دم سے لگ گیا کہ نہیں, یہ کچھ اور ہونے لگا تھا, کہ یہ جس انداز میں کچھ کر رہی تھی یہ کچھ گڑبڑ ہے. تو ایک دم سے الرٹ ہو گیا, اس کو سمجھ آ گیا کہ کچھ معاملہ اور ہے. تو اس نے ایک دم سے کہا ساجد کھڑے ہو جاؤ. ساجد نے ایک دم مڑ کے ایک طرف, ابھی کیونکہ ساجد سمجھ بھی نہیں پایا تھا اس بات کو کہ یہ کیوں آ گیا ہے, اور ساتھ میں اس کی ماں بھی لڑکی کی کھڑی تھی, تو وہ ابھی سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ ایک دم سے آواز آئی حافظ کی, ساجد کھڑے ہو جاؤ. ساجد اتنا سمجھ گیا کہ معاملہ کچھ گڑبڑ ہے, اور ساجد بھی ایک دم سے چھلانگ مار کے کھڑا ہو گیا. تو اس بوڑھی عورت کی آواز آئی, لڑکی کی طرف منہ کر کے کہا, اس نے کہا تم نے اس کو منع نہیں کیا تھا کہ یہ اس کو ساتھ لے کے نہ آئے؟ تو لڑکی نے اس طرح انداز میں سر ہلایا جیسے وہ کہہ رہی ہو یس میں نے منع کیا تھا, یہ پھر بھی لے کے آیا. اور یہ وہ لمحہ تھا جب حافظ نے دیکھا, اور اسی لمحے ساجد نے بھی دیکھا کہ وہ بوڑھی عورت اور اس لڑکی, پہلے بوڑھی عورت کی آنکھیں باقاعدہ لال ہونی شروع ہو گئی, کیونکہ وہ جو لہجہ تھا جب اس نے پوچھا کہ تم نے اس کو منع نہیں کیا تھا کہ اس کو ساتھ لے کے نہ آئے, تو وہ لہجہ ایک بوڑھی عورت کا نہیں, ایک جوان عورت کی آواز تھی جو انتہائی غصے میں تھی. اور جیسے ہی ساجد نے اس بوڑھی عورت کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھیں لال ہو چکی تھیں, اور لال ہوتی جا رہی تھیں. ایسی آنکھ کسی انسان کی نہیں ہوتی جس طرح وہ آنکھ لال اور ہوتی جا رہی تھی. اور یہ وہ لمحہ تھا جب دونوں کے ایک دم باڈی کے اندر چونٹیاں محسوس ہونا شروع ہو گئی, شل ہونا شروع ہو گیا ان کا جسم, ان کے گوز بم کھڑے ہو گئے, رونگٹے کھڑے ہونے شروع ہو گئے. اور ساجد نے تیزی سے جب مڑ کے دیکھا, کیونکہ وہ عورت کا جو چہرہ تھا آہستہ آہستہ بدلنا شروع ہوا تھا, اور جیسے ہی ساجد جو اس کے قریب کھڑا ہو چکا تھا, وہ لڑکی بھی کھڑی ہو چکی تھی, ایک دم سے ہٹا, اور ہٹتے ہوئے جو نگاہ پہلی اس کی پڑی تھی وہ اس کے پاؤں پہ پڑی, قدرتی پڑی, اس نے دیکھا نہیں پیچھے ہٹتے ہوئے کہ میں کہیں گر نہ جاؤں, یا جس طرح انسان دیکھتا ہے پیچھے ہٹتے ہوئے کہ بیلنس کیا ہے, زمین کیونکہ بیلنس نہیں ہوتی جنگل کے اندر, اونچی نیچی ہوتی ہے, تو انسان آگے پیچھے جب تیز سے ہٹتا ہے تو پیچھے کی طرف دیکھتا ہے. جو پیچھے سے ہٹنے لگا تو اس کی نگاہ اس کے پاؤں پہ پڑی, وہ الٹے ہو چکے تھے. اور جب اس نے چہرہ اوپر دیکھا تو اوپر تو وہ حسین و جمیل ویسی ہی خوبصورت تھی, لیکن پاؤں الٹے ہو چکے تھے. شاید وہ بیٹھے ہوئے اس بات کو نہیں دیکھ سکا تھا. اور ساتھ کھڑی وہ جو بوڑھی عورت تھی وہ بوڑھی عورت نہیں رہی تھی, وہ انتہائی خوفناک ایک چڑیل کا روپ دھار چکی تھی, جس کے بال الجھ گئے تھے, جس کی آنکھیں انتہائی لال ہو گئی تھیں, جس کا جسم انتہائی بھیانک ہو چکا تھا, ہاتھوں کے اوپر بڑے بڑے ناخن آ چکے تھے, اور اکیلی وہ ایسا روپ نہیں دھار چکی تھی, اس کے ساتھ کھڑی وہ حسین لڑکی بھی اسی روپ میں آ چکی تھی جس کا کہتے ہیں چڑیل. اس کا بھی چہرہ ویسے بھیانک ہو چکا تھا, وہ سلکی چمکیلے باغ انتہائی بھیانک منظر پیش کر رہے تھے, جیسے الجھے ہوئے, کئی سالوں سے دھوئے ہی نہ گئے ہوں, اتنے الجھے ہوئے اور موٹے موٹے اور مٹی سے بھرے ہوئے عجیب و غریب اس کے بال ہو چکے تھے. اور اس کے چہرے پہ ڈھانچہ تھا, وہ جو خوبصورت حسین و جمیل چہرہ تھا, اب وہاں پہ ایک بھیانک ڈھانچہ تھا اس کے چہرے پہ. کپڑے تو وہی ابھی بھی اس ڈھانچے پہ تھے, لیکن باقی جسم ڈھانچہ بن چکا تھا. اس کے بازو جو چبو رہی تھی ایک ناخن, وہاں پہ پورا صرف ہڈیاں تھی اور ڈھانچہ ہو چکا تھا, اور چہرہ صرف ڈھانچہ تھا. وہ بوڑھی عورت بھی ایک بھیانک روپ میں آ چکی تھی. حافظ نے ایک عقل مندی کی وہیں پہ کہ جب صورتحال اس کو سمجھ آ گئی کہ یہ انسانوں سے پالا نہیں پڑا, یہ کوئی اور مخلوق ہے, تو اسی لمحے اس نے فوراً
آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی. اور جیسے ہی اس نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی تو اس کھڑی ہوئی بوڑھی عورت کی چیخ نکلی اور وہ تھوڑا سا پیچھے ہو گئی اور اس نے کہا بند کر دو اس کو نہیں تو میں تمہیں مار دوں گی. حافظ کو سمجھ لگ گیا کہ یہ مخلوق اگر بھاگے گی تو اسی تلاوت سے، قرآن مجید کی تلاوت سے ہی بھاگے گی. اس نے اور پڑھنا شروع کر دیا. کیونکہ ساجد کو نہیں آتا تھا قرآن مجید پڑھنا، وہ بھاگ کے حافظ کے قریب آ گیا اور حافظ اور اونچی آواز میں پڑھنا شروع ہو گیا. یہاں تک کہ وہ عورت آہستہ آہستہ چیخنا شروع ہو گئی اور اس کو منع کرنا شروع ہو گئی کہ روک دو نہیں تو میں تمہیں مار دوں گی، روک دو میں تمہیں مار دوں گی. اور وہ جو لڑکی جو حسین و جمیل کھڑی تھی، جو اب ڈھانچے کی شکل میں تھی، وہ اور زیادہ ایسے ہاتھ رکھ کے چیخنا شروع ہو گئی. دونوں کی چیخو پکار اتنی آہستہ آہستہ جو بڑھتی جا رہی، اتنی دل کو دہلا دینے والی تھی کہ کوئی بھی انسان وہاں پہ بے ہوش ہو کے گر جائے. لیکن حافظ نے جو عقل مندی کی قرآن مجید کی تلاوت کرتا اور تیزی سے اپنا ہاتھ بڑھا کے ساجد کو پکڑ لیا اور اس کو کہا گھبرانا نہیں. اس طرح اس کو لپیٹ لیا کہ گھبرانا نہیں. یہ منظر ایسا ہے کہ اگر ہم گھبرائیں گے یہ تو دونوں ہمارے اوپر حاوی ہو جائیں گے اور ہمیں کھا جائیں گی. تو اس نے کہا روک دو روک دو. تو حافظ نے پڑھنا نہیں روکا. تو ساجد جو آہستہ آہستہ تھوڑا سا اب حوصلے میں آ چکا تھا، جتنا ڈر گیا تھا اپنے اوپر کنٹرول کر گیا. تو اس نے پوچھا کون ہو تم اور کیا چاہتی ہو؟ تو اس بوڑھی نے چیختے ہوئے کہا اس کو کہو بند کر دے، ہم تمہیں سب بتا دیں گے. اس نے کہا یہ بند نہیں کرے گا، تم بتاؤ تم کیا چاہتی ہو. اس نے کہا ہمیں چھوڑ دو، ہم یہاں سے چلی جائیں گے. اس نے کہا ٹھیک ہے میں تمہیں چھوڑ دوں گا، ہم تمہیں چھوڑ دیتے ہیں، لیکن بتاؤ تم چاہتی کیا تھی. تو اس بوڑھی عورت نے کہا وعدہ کرو تم مسلمان ہو، وعدہ کرو تم ہمیں چھوڑ دو گے. وہ چیخ بھی رہی تھی ساتھ ساتھ پھر ہم چلے جائیں گے. تو ساجد نے وعدہ کیا کہ وعدہ رہا، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے، بتاؤ. تو اس نے کہا یہ میری دوست ہے، اس کو خون کی اور دل کی اور جگر کی ضرورت ہے. تمہیں بلانے کا مقصد یہ تھا تمہارا دل جگر اور جسم نکال کے یہ کھاتی، خون پیتی تمہارا تو یہ اور جوان ہو جاتی. یہ بوڑھی ہو چکی ہے، یہ مرنے والی ہو گئی ہے. تو ہمیں ایک بندے کا خون چاہیے تھا، تو اس لیے ہم نے تمہیں پھنسایا اور تمہیں بلایا، لیکن تم اس کو لے کے آ گئے جس پہ ہمارا سارا بنا بنایا کام جو تھا وہ بگڑ گیا. ہم یہاں سے چلی جائیں گی، تم ہمیں چھوڑ دو. کیونکہ ساجد نے اس وقت جذبات میں آ کے ایک وعدہ تو کر لیا تھا، لیکن حافظ مسلسل پڑھتا رہا. تو اس نے ساجد نے اس کو اشارہ کیا کہ روک دو. حافظ نے اشارہ کیا کہ نہیں. اب ان دونوں کی چیخیں اتنی بڑھتی جا رہی تھیں کہ اتنا لگ رہا تھا کہ ابھی جیسے جل جائیں گی. ان کا جسم جل رہا ہے، ان کے جسم پہ آگ لگی ہوئی ہے. حافظ جو اب کنٹرول اپنے اوپر کر چکا تھا، خوف اس کا ختم ہو چکا تھا، اس کے سامنے وہ دونوں بھیانک چڑیلیں چیخ رہی ہیں خوفناک انداز میں. ان کی چیخوں کی آواز آ رہی ہے. باقاعدہ ایک نے یہاں پہ ہاتھ رکھے ہوئے ہیں اور چیخ رہے ہیں. انتہائی الجھے ہوئے بال جو سالوں سے دھلے نہیں ہیں، بھیانک سا چہرہ جو نیچے ڈھانچہ ہے، نہ ہی ہونٹ ہے، نہ ہی آنکھیں ہیں، نہ ہی صرف جس طرح ایک ہڈیوں کا ڈھانچہ ہوتا ہے وہ ڈھانچہ، اور دوسری انتہائی بھیانک چڑیل بوڑھیا بن چکی ہے. تو اس نے کہا جو سامنے ڈھانچہ کا روپ دار چکی تھی، اس نے کہا چھوڑ دو. اگر تم وعدہ کر رہے ہو تو میں بھی وعدہ کرتی ہوں، ہم زندگی بھر کسی انسان کے ساتھ ایسا نہیں کریں گے، جانے دو ہمیں. نہیں تو اگر تم ہمیں مار بھی دو گے تو یہ وعدہ رہا ہماری جو اور نسل ہے وہ تم سے بدلہ لے گی. یہ میں بھی تمہیں ایک مطلب اس نے ایک ایسا ورڈ بولا جو ساجد کہنا ہے جو میں انڈرسٹینڈ نہیں کر سکا. وہ کسی اور زبان کا تھا. ایک جس طرح ہم وعدہ لفظ یوز کرتے ہیں اس کا مطلب یہ تھا کہ ایک میں بھی تمہارے ساتھ وعدہ کرتی ہوں، چھوڑیں گے تمہیں وہ بھی نہیں. اگر تم ہمیں مارو گے تو اس کو کہو بند کر دے، اور ہمارا وعدہ ہے کہ ہم چلے جائیں گے. لفظ وعدہ نہیں تھا، ایک اور کہتا ہے، اس نے مجھے بتایا کہ لفظ یوز کیا تھا جو اس کا مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ وہ وعدہ کرنا چاہ رہی ہے. تو میں نے اس کہتا ہے میں نے حافظ کو ایک دم کہا حافظ ٹھیک ہے روک دو. حافظ کو بھی احساس ہو گیا کہ اگر یہ جل گئیں اور ان کو میں نے مار دیا اور پڑھتا رہا جس طرح تکلیف میں یہ چیخ رہی ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ بھی ایک قسمیں اٹھا رہی ہیں ان کی فیملی ہمارے پیچھے آ جائے. انسانوں سے تو ہم ڈرتے نہیں ہیں، گولیاں چلاتے بھی ہیں، مارتے بھی ہیں. جنات سے پالا پہلی دفعہ ہے، تو بہتر یہ ہے کہ اگر یہ نکلنا چاہ رہی ہیں تو ان کو جانے دینا چاہیے. تو حافظ ایک دم سے خاموش ہوا اور کہا ابھی اور پڑھنا شروع کر دوں گا اگر تم نے ہماری طرف قدم اڑائے تو جتنی تیزی سے ہو سکتا ہے یہاں سے نکل جاؤ اور آج کے بعد نظر نہ آنا. اور یہ وہ لمحہ تھا جیسے ہی اس نے پڑھنا بند کیا اور یہ بات کہی تو اس نے یہ دیکھا کہ وہ جو دونوں وہاں پہ کھڑی تھیں ایک دم سے چلی ہیں اور ایسے لگا ہے جیسے وہ اڑتی ہوئی گئی ہیں، چلتی ہوئی نہیں، اڑتی ہوئی تیزی سے گئی ہیں. ان کے پاؤں یعنی زمین پہ نہیں لگ رہے تھے. وہ کہہ رہے ہم دونوں کی آنکھوں نے دیکھا، آج بھی ہمیں یاد ہے، زمین سے اتنا اونچے ہیں، تقریباً 1 فٹ تک ان کے پاؤں اونچے ہو گئے تھے اور وہ تیزی سے یوں چلتی ہوئی گئی ہیں ہماری آنکھوں کے سامنے. گھر کی طرف نہیں گئی ہیں، ایک سائڈ کی طرف گئی ہیں اور اس کے بعد ہماری آنکھوں نے دیکھا وہ غائب ہو گئی ہیں. مطلب وہ اتنی دور چلی گئی ہیں کہ آنکھوں کے سامنے غائب ہو گئی ہیں، لیکن چلتی ہوئی نہیں گئی، وہ اڑتی ہوئی گئی ہیں.
کہتے ہیں ہم کافی دیر کچھ دیر وہاں پہ رکے, اپنے اوسان خطا ہو گئے تھے, جو ایک خوف کی عالم تھا اس کو تھوڑا سا نارمل کیا, اتنا کہ ہم بہتر کنڈیشن میں آگے ارد گرد دیکھتے رہے, ہم مسلسل اس انتظار میں رہے کہ پھر کچھ حملہ نہ کر دیں ہمارے اوپر. ہم نارمل نہیں تھے. جب محسوس ہوا کچھ بہتر ہے تو اس نے کہا, حافظ نے کہا کچھ نہیں ہوگا, میں ایسا ایسا کلام پڑھتا رہتا ہوں, اور چلو یہاں سے. کہتے ہیں ہم واپسی کی طرف چل پڑے, لیکن آج وہی رات, وہی اندھیرا جس سے کبھی نہیں ڈرے تھے, اس وقت ایسے تھا کہ ہر جگہ پہ ہمیں وہ کھڑی ہوئی نظر آ رہی تھی, حقیقت میں تھی نہیں. ساجد کا کہنا یہ, مجھے ہر جگہ پہ نظر آ رہی تھی, میرے اندر اوپر اتنا خوف سوار ہو چکا تھا, اتنا ساجد ڈر گیا تھا. تو حافظ پڑھتا رہا اور اس کو لے کے آہستہ 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 وہ اپنی جگہ پہ پہنچ گیا, اور جاتے ہی وہ دونوں اتنی بری حالت میں تھے. سونے کے لیے لیٹ تو گئے, لیکن اندازہ ہوا کہ دونوں کو ہی بخار ہو گیا تھا. صبح اٹھے تو پتہ لگا دونوں کو بہت تیز بخار ہے, باقاعدہ ان کو اتنا زیادہ بخار ہو گیا خوف کی وجہ سے کہ وہ کہتے ہیں 3 سے 4 دن ہم وہاں بخار میں رہے. ان کے اندر بھی ایک اپنا پورا سسٹم ہوتا ہے جو انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ اگر کوئی بیمار ہو جائے کیا ہو جائے, وہ میں نہیں بتاؤں گا, پر ان کا ایک وہ ہوا اور وہ ٹھیک ہو گئے. تو اس کے بعد جب وہ صبح اٹھے ان کو بخار تھا تو وہ کانپ رہے تھے, ڈرے ہوئے تھے. تو وہ جو ان کا ساجد عزیز جروار, ان کا جو گروپ کا, ان ڈاکوؤں کے گروپ کا سردار تھا, تو اس نے ان سے پوچھا کیا ہوا ہے, تم لوگ اتنے ڈرے ہوئے, تمہیں بخار ہے. تو انہوں نے وہ پوری کہانی اس کو سنائی, ساجد کو, عزیز جروار کو ساجد نے سنائی, اور حافظ نے کہ یہ ہمارے ساتھ ہوا ہے. تب حافظ نے جب یہ ساری کہانی سنا چکا تو عزیز جروار نے کہا کہ یہ ہے وہ جگہ جہاں پہ میں نے دن کی روشنی میں ایک عورت کو بیٹھا دیکھا تھا جو وہاں پہ بیٹھی روٹیاں پکا رہی تھی, لیکن میں جب اس کے قریب گیا تھا تو اس کے پاؤں مڑے ہوئے تھے. اس کے بعد یہی واقعہ جو اس کے پاؤں مڑے ہوئے تھے میں نے اپنے پروگرام میں بھی آپ کو سنایا ہے, جہاں پہ سانپ کا ہمارا آمنا سامنا ہوا تھا, ہم وہاں پہ گئے تھے, پروگرام کیا تھا. پھر اس کے بعد انہوں نے اپنی یہ والی کہانی ان کے ایک دوست کو سنائی کہ یار ایسا ایسا مسئلہ ہوا ہے, کوئی پیر فقیر یا یہ جو ہے یہ وہ سارا جو ہے اس کا کوئی بتاؤ تو ہمارے ہاں یہ ہے. تو اس نے کہا یار ایک دوست ہیں, جاننے والے ہیں, ان کا نام مظہر ملک ہے, وہ ٹی وی پہ پروگرام کرتے ہیں, اگر تمہاری اجازت ہو تو ان کو ہم بلا لیں, وہ یہاں پہ پروگرام کر لیں گے, اور جو تمہارا ایک پڑھائی کا سلسلہ یہ وہ سارا یہ بھی حل ہو جائے گا. جو تمہیں ایک مطلب ایک پڑھنے کے لیے بندہ چاہیے کہ کوئی پیر ہو, فقیر ہو, یا اس طرح کا اللہ کا کلام جانتا ہو, ان چیزوں کو جانتا ہو, تو وہ بھی تمہارا مسئلہ حل جائے گا, اس کو ٹی وی کا پروگرام بھی مل جائے گا. تو اس نے کہا ٹھیک ہے. ان کو اس نے جو کہانی ان کو سنائی وہ یہ سنائی تھی کہ میں نے چڑیل دیکھی ہے, کیونکہ ان لوگوں کے اندر بھی ایک چیز ہوتی ہے, ڈاکوؤں کے اندر بھی انسانیت بھی ان کے اندر ہوتی ہے, اور یہ بہت خوفناک بھی ہوتے ہیں, کبھی اپنی بےزتی محسوس نہیں کرواتے, کہ یہ نہیں بتاتے کہ ایک چیز سے ہم ڈر گئے اور ہمارے بخار ہو گیا. انہوں نے دوست کو بھی یہ ذکر کیا کہ میں نے ایک چڑیل دیکھی ہے اور اس طرح ہے اس طرح ہے, تو ہمارے جو دوست ہیں وہ بھی ڈر گئے, میں بھی ڈر گیا ہوں, تو ہم چاہتے ہیں پروگرام کروائیں وہاں پہ. تو دوست نے کہا اندر کی کہانی کیا, اس نے کہا ایک شرط پہ بتاؤں گا, کسی کو بتاؤ کہ نہیں, کیونکہ تمہیں پتہ ہماری بھی دوستی ہے. جو دوست جس کو بتا رہا تھا وہ پولیس والا تھا, پولیس والے ہی ڈاکوؤں کے دوست ہوتے ہیں. راز کی باتیں میں کھولنا نہیں چاہ رہا. تو اس نے اس کو کہانی تو بتا دی تھی, لیکن اس وعدے کے ساتھ کہ آگے نہیں بتانی. تو مجھے جو کہانی بتائی گی, فون کیا اس پولیس والے نے, اس نے کہا یار پروگرام کرنا ہے. میں کہا کیا بتاؤ. اس نے کہا ایک جگہ ہے وہاں پہ چڑیل آئی ہوئی ہے اور اس کے پاؤں الٹے ہیں, اور ایک جنگل ہے اس کے اندر رہتی ہے, تو تمہیں لے کے جانا, چلو گے. میں کہا جی بہترین پروگرام ہے, خطرناک جگہ ہے, تو میں تو حاضر ہوں. تو پھر ہم ملتان سے روانہ ہوئے تھے, ہم نے لمبا سفر کیا اور جنگل میں پہنچے. میں نے آگے آپ کو کہانی سنائی کہ جب ہمارے آگے بھی پولیس کا ڈالا تھا, پیچھے بھی تھا, اور جب ہم وہاں پہ پہنچے تو ڈاکوؤں کی لائن لگی ہوئی تھی, راکٹ لانچر انہوں نے اٹھائے ہوئے تھے, منہ چھپائے ہوئے تھے. میں ڈر گیا تھا کہ ڈاکو نے ہمیں ڈاکو آ گئے یہاں پہ. یہ آپ کو میں پہلے سٹوری بھی سنا چکا ہوں اور پروگرام میں بھی دکھا چکا ہوں ایک میں. اور وہاں پہ پھر ہم اس جنگل میں گئے, عزیز جروار نے اس جگہ پہ مجھے پروگرام کروایا جہاں پہ وہ واقعہ ہوا تھا, وہاں پہ یہ ہم نے سارا پروگرام کیا. مجھے اس وقت تک اس کہانی کا نہیں پتا تھا کہ یہ کہانی ہوئی ہے, سو اس لیے میں اس عورت کو فوکس کرتا رہا جو چڑیل کے روپ میں بیٹھی ہوئی تھی, عورت کے روپ میں بیٹھی ہوئی تھی, اس کے پاؤں الٹے تھے, میں اس کو ڈھونڈتا رہا اور اس کے اوپر میں نے پروگرام کیا. کافی زیادہ وہاں پہ سائن ملے تھے ہمیں وہاں پہ, وہ ہم نے پروگرام کیا. بہت عرصے بعد جب عزیز سے میری دوبارہ ایک جھنگ بیٹھے ہوئے جابر خان صاحب کے گھر میں ملاقات ہوئی, تو اس نے مجھے سٹوری سنائی تھی کہ مظہر کہانی وہ نہیں تھی, میں نے تو دیکھی تھی. اور اس کا یہ کہنا تھا, میں نے کہا جو آپ نے دیکھی تھی وہ سچ تھا. اس نے کہا یس میں نے بھی دیکھی تھی, میں نے بھی ان لوگوں کو بتایا تھا, لیکن اس وقت تازہ واقعہ یہ ہوا تھا جس کی وجہ سے میں نے تمہیں دوست کو کہا تھا, اور اس نے تمہیں وہاں پروگرام کے لیے بلایا تھا, اور وہاں پہ میں نے پروگرام کیا تھا. میں کوشش کروں گا, دوست صاحب کہیں گے وہ پروگرام بہت سارے لوگوں نے نہیں دیکھا ہوگا کہ ہمیں وہ پروگرام دیکھنا ہے, تو میں کوشش کروں گا اگر وہ مجھے مل جاتا ہے تو وہ والا پروگرام جس میں لاسٹ کی وائنڈ اپ کرتے اس پروگرام میں نے ایک سانپ تھا
जो मेरे पाँव के करीब बैठा हुआ था, और एक डाकू कैमरे के सामने भी आ गया था भागता हुआ, और उसने उसको आके मारने की कोशिश की थी, जो गायब हो गया था। और वही सांप हमारे ऑफिस में भी नज़र आया था, मेरे घर में भी नज़र आया था। तो ये जो हम प्रोग्राम करते हैं, यकीन मानिए इसके साथ जुड़ी बहुत सारी यादें इसलिए होती हैं कि इतना आसान नहीं होता प्रोग्राम करना। जंगलों में जाकर स्पेशली प्रोग्राम करना, जिस तरह भी आप लोगों ने लास्ट भी देखा है, इतना आसान नहीं है। कहीं पे कोई भी मखलूक हम पे, जिन्नात का खौफ तो होता ही है, और जानवर भी, डाकू भी, लड़ाई झगड़े वाले भी, कोई भी हम पे अटैक कर सकता है। घर के ड्राइंग रूम में, बेडरूम में, या घर के अंदर बैठ के प्रोग्राम को देखना और कमेंट्स करना बड़ा आसान होता है, और यार ये तो अच्छे हैं, कुछ भी नहीं होता, ये सब झूठ होता है। ये उनको पता होता है जो वहाँ पे खड़े होते हैं रात के 12 बजे, जो जिस तरह ये लास्ट भी अभी आपने देखा है, ये जंगल वाला जिसकी मैंने कहानी सुनाई है, और ये जो लास्ट भी आपने देखा है, इतनी जगहों पे मगरिब के बाद कभी कोई नहीं जा सका, और हम रात के 12 बजे खड़े जब वहाँ पे प्रोग्राम कर रहे होते हैं, इस तरह अंदर घुसते हैं ना, यकीन मानिए खुदा जानता ही हमारा हौसला होता है कि हम खड़े होते हैं। अरसलान हाशिर और अनस मलिक जैसे, जिनको आप कहते हैं ना ये डरते बहुत हैं, अगर ये डरते तो कभी मेरे साथ अंदर ना जा सकते। उनकी बहादुरी देखें, मैं जहाँ जहाँ फिरता रहा हूँ वहाँ वहाँ मेरे साथ रहे हैं। तो इससे ज़्यादा बहादुरी क्या चाहिए आपको? बाकी खौफ तो हर इंसान के अंदर है यार। मज़हर मलिक आपको कसम उठा के कह रहा है, मैं भी डर जाता हूँ, झटका मेरा जैनमन निकल जाता है, तो वो बच्चे नहीं डरेंगे। सैल्यूट पेश करता हूँ आज भी अनस मलिक और अरसलान हाशिर की बहादुरी को, और पूरी बैकअप टीम को। यकीन मानिए बहुत ज़्यादा बहादुर है। तो उम्मीद करता हूँ आज की कहानी आपको अच्छी लगी होगी। इसको भी लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और जिन लोगों ने MMTV को सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक और ज़बरदस्त स्टोरी के साथ दोबारा हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।